यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए वक्त हम अज़रा की किताब बाब 3 और उसकी आयत 8 से गौर करना शुरू करे थे और बाब 3 को ख़त्म करे थे। उसके बाद हम बाब 4 उठाए थे और बाब 4 को भी ख़त्म करे थे। तो मेरे भाई और बहन, अब हम बाब 5 शुरू करेंगे और पढ़ेंगे उसकी आयत 1। ज़रा गौर से सुनो। फिर नबी यानी हज्जाई नबी और ज़करिया बिन इदू उन यहूदियों के सामने जो यहूदा और यरूशलेम में थे नबूवत करने लगे। उन्होंने इस्राएल के खुदा के। तो मेरे भाई और बहन, अब हम बाब 5 शुरू करेंगे और पढ़ेंगे उसकी आयत 1। ज़रा गौर से सुनो। फिर नबी यानी हज्जाई नबी और ज़करिया बिन इदू उन यहूदियों के सामने जो यहूदा और यरूशलेम में थे नबूवत करने लगे। उन्होंने इस्राएल के खुदा के नाम से उनके सामने नबूवत की। मेरे भाई और बहन, खुदा ये दोनों नबियों को बुलाया यहूदियों का हिम्मत और हौसला बढ़ाने के लिए, ताकि हैकल को फिर से बनाए। वैसा उन लोगों को मालूम था कि खोरस जो फारस का बादशाह था, उसके जरिए से ये ऐलान हुआ है कि यहूदियाँ यरूशलेम को फिर से बनाना। और उन लोगों को ये भी मालूम था कि ये खुदा की मर्जी है और खुदा का वक्त है शहर को बनाने के लिए। हजाए उन लोगों को खुदा का पैगाम देने वाले बुलाते हैं। अगर हम हजाए और ज़करिया में देखेंगे तो ये दोनों एक किस्म के नहीं थे। ये दोनों में जो आम बात थी वो ये थी कि ये दोनों खुदा के नबी थे। हजाए का कदम ज़मीन पे बहुत ही मजबूत था। उन्होंने एक ज़बरदस्त इंसान थे। उन्होंने वो इंसान थे जिस पे आप भरोसा रख सकते थे। हजाई सच्चाई या हकीकत चाहते थे। उन्होंने अपने साथ मापने वाला एक डंडा रखे थे और उससे हर चीज़ मापते थे। तो ये हजाई की पहचान है। उन्होंने जो हैं बोलते थे और जो बात उन्होंने बोलते थे कौम के ज़मीर को छूती थी। उनके पैगाम ऐसे थे कि दिल के अंदर उतर के तकलीफ पहुंचाते थे। हजाई का पैगाम इस तरह का था कि लोग पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनका पैगाम लोगों को कसूरवार ठहराता था। ये होगा। अब हम ज़करिया पे गौर करेंगे तो उन्होंने बिल्कुल अलग थे। उन्होंने अपना सिर बादल में रखते थे। उन्होंने ज़बरदस्त रोया देखते थे और उनका रोया पैगाम से मिलता था। उन्होंने लोगों के जज्बात पे असर डालते थे। उन्होंने लोगों के दिलों में बात करते थे। तो ये दोनों यानी हजाई और ज़करिया इस्राएलियों के ज़मीर और दिल में बात करते थे। मगर ऐसा देखा गया तो हजाई लीडर माने जाते थे, मगर दोनों के दोनों लोगों का हिम्मत और हौसला बढ़ाए हैकल को फिर से बनाने के लिए। आयत 2 और 3 हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, तब जरुब्बाबेल बिन सियालतियल और यशू बिन यूसदख उठे और खुदा के घर को जो यरूशलेम में है बनाने लगे, और खुदा के वो नबी उनके साथ होकर उनकी मदद करते थे। उन्हीं दिनों दरिया पार का हाकिम ततनाई और शतर बोजनाई और उनके साथी उनके पास आकर उनसे कहने लगे कि किसके फरमान से तुम इस घर को बनाते और इस फसल को तमाम करते हो। तो मेरे भाई और बहन, जब काम शुरू हुआ तो उनके दुश्मनों को ये बात की खबर मिली। हमको बताया गया है कि ततनाई जो है दरिया पार का हाकिम था और शतर बोजनाई शायद बड़े ओहदे पे था होगा। तो ये लोग आके काम करने वालों के साथ बातचीत करते हैं। उनका बोलते हैं, किसके फरमान से तुम इस घर को बनाते और इस फसल को तमाम करते हो। तो ये लोगों का बोलने का मतलब ये था कि जब तुम लोगों को हुक्म दिया गया था कि हैकल को नहीं बनाना, तो फिर ये काम क्यों शुरू करे। मेरे भाई और बहन, अब जो उन लोग जवाब देते हैं वाकई में वो जवाब नहीं है। तो अगर हम शुरुआत करेंगे तो ततनाई और उसके साथ की भीड़ दुश्मन है। उन लोग दुनियादारी के लोग हैं और यहूदियाँ अपने हीरे सुवर्णों के सामने डालने वाले हैं। आप समझते कि अगर उन लोग ये बोलते समझो कि खुदा उन लोगों को हैकल बनाओ बोला है, तो क्या ये बात उन लोग समझ सकते थे क्या?
تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیاں ان لوگوں کے سوال کا جواب ایک سوال کے ساتھ دیتے ہیں۔ آیت 4 میں لکھا ہوا ہے، تب ہم نے ان سے اس طرح کہا کہ ان لوگوں کے کیا نام ہیں جو اس عمارت کو بنا رہے ہیں۔ دوسرے الفاظوں میں ان لوگوں کے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگوں کے نامہ ان کے فہرست میں نہیں ہیں جو فہرست ان کو دی گئی تھی۔ تو اس قسم کا جواب یہ بنانے والوں کو بڑی مشکل میں لا دیا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ آیت 5 پڑھیں گے، پر یہودیوں کے بزرگوں پر ان کے خدا کی نظر تھی، سو انہوں نے ان کو نہ روکا جب تک کہ وہ معاملہ دارہ تک نہ پہنچا، اور پھر اس کے بارے میں خط کے ذریعے سے جواب نہ آیا۔ سب سے بڑی بات یہ دیکھنے کی ہے کہ آپ خدا پہ بھروسہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے آنکھ وہ لوگوں پہ ہیں جو اس کے ہیں۔ تو اور ایک خط بادشاہ کے پاس جاتا ہے، اور اب جو ہے دارا بادشاہ ہے۔ تو قریب 7 سال گزر گئے تھے۔ آیت 6 اور 7 پڑھیں گے، اس خط کی نقل جو دریا پار کے حاکم تتنائی اور شتر بوزنائی اور اس کے افارسکی رفیقوں نے جو دریا پار تھے دارا بادشاہ کو بھیجا۔ انہوں نے اس کے پاس ایک خط بھیجا جس میں یوں لکھا تھا، دارا بادشاہ کی ہر طرح سلامتی ہو۔ تو یہ ایک اور خط ہے جو تیزی سے بادشاہ کے پاس دوڑا جاتا ہے۔ آیت 8 میں لکھا ہوا ہے، بادشاہ کو معلوم ہو کہ ہم یہودا کے صوبے میں خدائے تعالیٰ کے گھر کو گئے، وہ بڑے بڑے پتھروں سے بن رہا ہے اور دیواروں پر کڑیاں دھری جا رہی ہے، اور کام خوب کوشش سے ہو رہا ہے، اور ان کے ہاتھوں ترقی پا رہا ہے۔ میرے بھائی اور بہن، جیسا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، جو خیال ان لوگاں یہ خط میں ڈالے ہیں وہ ایسا ہے۔ ہم وہاں خاص طور سے جاسوسی کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، ہم واقعی میں ان کے دشمن نہیں ہیں، ہم بس پڑوس میں چکر لگا رہے تھے اور دیکھنے کے لیے رکے تو ہم کو یہ دکھا، یعنی کہ یہ لوگ بنا رہے تھے۔ آیت 9 اور 10 میں لکھا ہوا ہے، تب ہم نے ان بزرگوں سے سوال کیا اور ان سے یوں کہا کہ تم کس کے فرمان سے اس گھر کو بناتے اور اس دیوار کو تمام کرتے ہو؟ اور ہم نے ان کے نام بھی پوچھے تاکہ ہم ان لوگوں کے نام لکھ کر حضور کو خبر دیں کہ ان کے سردار کون ہیں۔ تو میرے بھائی اور بہن، ان لوگوں کو نبی حجائے اور زکریا کے نام نہیں بتائے گئے تھے۔ آیت 11 میں لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے ہم کو یوں جواب دیا کہ ہم زمین و آسمان کے خدا کے بندے ہیں اور وہی مسکن بنا رہے ہیں جسے بنے بہت برس ہوئے اور جسے اسرائیل کے ایک بڑے بادشاہ نے بنا کر تیار کیا تھا۔ تو یہ لوگ جو 70 سال پہلے گرفتار ہو کے بابل کو گئے تھے اس کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہیں۔ آیت 12 اور 13 میں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو، لیکن جب ہمارے باپ دادا نے آسمان کے خدا کو غصہ دلایا تو اس نے ان کو شاہ بابل نبوکدنضر کزدیک کے ہاتھ میں کر دیا، جس نے اس گھر کو اجاڑ دیا اور لوگوں کو بابل کو لے گیا۔ لیکن شاہ بابل خورس کے پہلے سال خورس بادشاہ نے حکم دیا کہ خدا کا یہ گھر بنایا جائے۔ تو یہ لوگ ان لوگوں کو مضبوطی کے ساتھ ثبوت دیے کہ بادشاہ خورس ان لوگوں کو ہیکل بنانے کا حکم دیا۔ بادشاہ ہیکل کے برتن بھی ان لوگوں کے حوالے کرا۔ آیت 14 اور 15 پڑھیں گے، اور خدا کے گھر کے سونے اور چاندی کے ظروف کو بھی جن کو نبوکدنضر یروشلم کی ہیکل سے نکال کر بابل کے مندر میں لے آیا تھا، ان کو خورس بادشاہ نے بابل کے مندر سے نکالا اور ان کو شیربزر نامی ایک شخص کو جسے اس نے حاکم بنایا تھا سونپ دیا، اور اس سے کہا کہ ان برتنوں کو لے اور جا اور ان کو یروشلم کی ہیکل میں رکھ اور خدا کا مسکن اپنی جگہ پر بنایا جائے۔ تو یہ خط یہ عرضی کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ آیت 17 میں لکھا ہوا ہے، سو اب اگر بادشاہ مناسب جانے تو بادشاہ کے دولت خانے میں جو بابل میں ہے تفتیش کی جائے کہ خورس بادشاہ نے خدا کے اس گھر کو یروشلم میں بنانے کا حکم دیا تھا یا نہیں، اور اس معاملے میں بادشاہ اپنی مرضی ہم پر
ظاہر کرے۔ تو میرے بھائی اور بہن، یہ لوگ یہ بات سے یقین نہیں کرے کہ بادشاہ خورس ایسا کوئی اعلان کرا ہوگا، مگر خط یہ بتا رہا تھا کہ یہودیاں پھر سے جو ہیکل بنا رہے تھے، اس ہیکل کے بنانے کے لیے ان لوگوں کو خورس بادشاہ سے اجازت ملی تھی۔ تو یہ لوگ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس بارے میں تفتیش کی جائے، یعنی کہ ڈھونڈا جائے۔ یہ لوگ اس بات سے پکا تھے کہ خورس بادشاہ ایسی کوئی بات اعلان نہیں کرا ہوگا، اور ان لوگاں اپنے خود کی مرضی سے ہیکل بنا رہے ہیں۔ یہ ہوگا۔ اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں دارا بادشاہ یہ بات پکی کرتا ہے کہ خورس بادشاہ اعلان کرا تھا یہودیوں کو واپس اپنے وعدے کی زمین پہ جانے کے لیے اور ہیکل کو پھر سے بنانے کے لیے۔ پیارے بھائی اور بہن، جو جگہ خدا کے لوگوں کو ملی تھی اور جو حالات پیدا ہوئے، اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ جگہ ملنا اور حالات کا سامنا کرنا، یہ دو چیزاں الگ ہیں۔ اگر ہم جگہ کے بارے میں دیکھیں گے تو یہودیاں وہ جگہ پہ تھے جس جگہ پہ خدا چاہ رہا تھا کہ یہودیاں رہنا۔ جو اعلان کیا گیا تھا کہ یہودیاں واپس یروشلم کو جا سکتے ہیں ہیکل کو پھر سے بنانے کے لیے، وہ اعلان بادشاہ خورس کے ذریعے سے ہوا تھا۔ خورس بادشاہ یہ ظاہر کرا کہ انہیں یہ کام اس لیے کرا کیونکہ یہ حکم اس کو خدا کی طرف سے تھا۔ تو یہودیاں ایسے جگہ پہ ہیں جس جگہ خدا چاہ رہا تھا کہ رہنا، لیکن ان کے حالات صحیح نہیں۔ ان لوگاں مایوس ہو گئے ہیں، ان لوگوں کا ہمت اور حوصلہ ٹوٹ گیا ہے۔ ان لوگاں اب ہیکل کو پھر سے بنانا نہیں چاہتے ہیں۔ تو یا خدا اپنے دو نبیوں کو کھڑا کرا یہودیوں کا ہمت اور حوصلہ بڑھانے کے لیے۔ میرے بھائی اور بہن، ایسا لگتا ہے کہ خدا کے لوگ آج اپنی جگہ کو اور اپنے حالات میں گڑبڑی کر لیتے ہیں۔ آج اگر آپ مسیحی میں ہیں تو آپ بچے ہوئے ہیں، آپ کو نجات حاصل ہوئی ہے، آپ کی جگہ اچھی ہے، مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے حالات کیسے ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے۔ کیا آپ کا ہمت اور حوصلہ ٹوٹ گیا ہے؟ کیا آپ یسوع مسیح میں اپنا قدم گاڑے ہیں؟ یہ بات سے کہ آپ کو نجات ملی ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں اب آپ سے اور آگے بڑھا نہیں جا سکتا ہے اور آپ چھوڑ دینا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی اور بہن، جب ہمارے زندگی میں مصیبتیں آتے ہیں تو پہلا کام ہم یہ سوچتے کہ ہم خدا کو چھوڑ دیں گے۔ ہمارا خیال یہ رہتا کہ جب ہم خدا پہ ایمان لائے ہیں تو ہمارے زندگی میں ہر چیز اچھی ہوتے چلے جانا۔ مگر پیارے بھائی اور بہن، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خدا ہم کو چنا ہے اور چنا ہے وہ نجات کے لیے، لیکن یہ دنیا میں رہ تک ہم کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ حالات ایسے ہیں۔ اگر آپ اس طرح سے محسوس کرتے ہیں تو میرے دوست، آپ کی جگہ اچھی ہے لیکن آپ کے حالات برے ہیں، یعنی کہ آپ کے حالات اچھے نہیں۔ تو یہودیوں کی عزرا کے کتاب میں ایسی حالت تھی۔ جگہ تو ان کی صحیح اور اچھی تھی، لیکن ان لوگوں کے حالات اچھے نہیں تھے، یعنی کہ ان کے زندگی میں بار بار مصیبتیں آ رہے تھے۔ اب سب سے بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہے اور اس کی مرضی یہاں پوری ہوں گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز ظاہر ہوتی ہے۔ ہم پڑھیں گے باب 6 اور اس کی آیت 1۔ تب دارا بادشاہ کے حکم سے بابل کے اس تاریخی خطب خانے میں جس میں خزانے دھرے تھے تفتیش کی گئی۔ تو یہ لوگ تہ خانوں میں اترے اور وہ سارے ریکارڈز جو دھول میں بھرے ہوئے تھے نکالے۔ اور آیت 2 اور 3 میں لکھا ہوا ہے، چنانچہ اخمتا کے محل میں جو مادائی کے صوبے میں واقع ہے ایک تمار ملا جس میں یہ حکم لکھا ہوا تھا، خورس بادشاہ کے پہلے سال خورس بادشاہ نے خدا کے گھر کی بابت جو یروشلم میں ہے حکم کیا کہ وہ گھر یعنی وہ مقام جہاں قربانیاں کرتے ہیں بنایا جائے اور اس کی بنیادیں مضبوطی سے ڈالی جائیں
اس کی اونچائی 7 ہاتھ اور چوڑائی 7 ہاتھ ہو۔ اور آیت 5 میں لکھا ہوا ہے، اور خدا کے گھر کے سونے اور چاندی کے برتن بھی جن کو نبوکدنصر اس ہیکل سے جو یروشلم میں ہے نکال کر بابل کو لایا، واپس دیے جائیں اور یروشلم کی ہیکل میں اپنی اپنی جگہ پہنچائے جائیں، اور تو ان کو خدا کے گھر میں رکھ دینا۔ تو یہ سارے باتیں یہاں لکھے گئے تھے، یہ سارے باتیں تہ خانے کے اندر پیپر میں لکھی ہوئی تھی۔ بادشاہ دارا کو اس بات کا پتہ نہیں چلتا تھا اگر یہودیوں کے دشمن یہ بات کو دارا کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے۔ تو میرے بھائی اور بہن، یہاں خدا جو ہے بری طرح سے یہودیوں کے دشمن کو پھنسا دیا، اور اب جو ہے دارا بادشاہ تتنائی کو پیغام بھیجتا ہے۔ مگر میں آپ کو یہاں یہ بولنا چاہوں گا کہ انسان جو ہے سب سے جھگڑا کر سکتا، لیکن خدا سے جھگڑا نہیں کر سکتا، اور اگر خدا سے جھگڑیں گا تو خدا اس کو ایک کونے میں کر دیں گا۔ یاد رکھو آیت 6 اور 7 میں لکھا ہوا ہے، سو تو اے دریا پار کے حاکم تتنائی اور شتر بوزنائی اور تمہارے افرسخی رفیق جو دریا پار ہیں، تم وہاں سے دور رہو، خدا کے اس گھر کے کام میں دست اندازی نہ کرو۔ یہودیوں کا حاکم اور یہودیوں کے بزرگ خدا کے گھر کو اس کی جگہ پر تعمیر کریں۔ تو میرے بھائی اور بہن، تتنائی حاکم تھا اور اس کا کام اہمیت رکھتا تھا۔ اس کے عہدے کے ذریعے سے انہیں سوچا رہے گا کہ انہیں خدا کے کام کو روک سکتا ہے، مگر جب وہ اعلان جو خورس بادشاہ کرا تھا وہ ڈھونڈا گیا تو یہ بادشاہ دارا محسوس کرا کہ مادی اور فارس کے شریعت کے مطابق ہے، اور یہ شریعت بدل نہیں سکتی یا بدلائے نہیں جا سکتا۔ تو دارا بادشاہ پھر ایک اعلان کرتا ہے۔ آیت 8 میں لکھا ہوا ہے، علاوہ اس کے خدا کے اس گھر کے بنانے میں یہودیوں کے بزرگوں کے ساتھ تم کو کیا کرنا ہے، سو اس کی بابت میرا یہ حکم ہے کہ شاہ مال میں سے یعنی دریا پار کے خراج میں سے ان لوگوں کو بلا توقف خرچ دیا جائے تاکہ ان کو رکنا نہ پڑے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ایسے حالات پیدا ہوئے کہ یہودیوں کے دشمن کام کو روکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، بلکہ خدا ایسے حالات پیدا کرا کہ دشمن لوگ جو ہیں ہیکل بنانے میں یہودیوں کی مدد کرنا پڑا۔ جو خراج دریا کے اس پار لیا جاتا تھا وہ خراج بادشاہ کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جتنا خراج جمع ہوتا تھا وہ پیسہ یہودیوں کو دینا ضروری تھا ان کے خرچوں کے لیے۔ تو میرے بھائی اور بہن، خدا میں اتنی طاقت ہے کہ انہیں کسی کا بھی تختہ پلٹ دے سکتا ہے نا۔ یہودیوں کے دشمن اپنی پوری کوشش کرے تھے ہیکل کے بنانے کے کام کو روکنے کے لیے، مگر ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ خدا بیچ میں آیا اور خدا ان کے تختے کو پلٹا دیا۔ یاد رکھو کہ آپ سب کے ساتھ ہیرا پھیری کر لیں گے، مگر خدا کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، اور اگر خدا کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے